12 अगस्त 2026 का सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर आएगा या नहीं, इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस साल सूरज ग्रहण सफ़र के महीने में आ चुका है। 12 अगस्त 2026 को एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है। इसका इंतहाई वक्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक चीज़, एक एक नुक्ता आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सफ़र जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीने में सूरज ग्रहण का लगना ये कोई आम बात नहीं, और सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा है कि क्या 12 अगस्त को सूरज ग्रहण होगा, क्या ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में भी नजर आएगा, और अगर सूरज ग्रहण हो तो एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। अगर आप भी इन सवालात का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ 12 अगस्त के सूरज ग्रहण की हकीकत जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि सूरज ग्रहण के मौका पर इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले सबसे अहम बात ज़हन नशीन कर ले, 12 अगस्त 2026 को वाकई सूरज ग्रहण होगा। फल्कियाती हिसाब के मुताबिक ये एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जिसका मुकम्मल मरहला दुनिया के बाज़ इलाकों खुसूसन ग्रीनलैंड, आइसलैंड, शमाली रूस और स्पेन के बाज़ हिस्सों में देखा जा सकेगा, जबकि दुनिया के कई दूसरे इलाकों में ये जुज़वी सूरज ग्रहण की सूरत में नजर आएगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक बहुत अहम बात है, पाकिस्तान में 12 अगस्त 2026 का ये सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान महकमा मौसमियात के मुताबिक इस ग्रहण का आगाज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 8:34 पर होगा। ज्यादा से ज्यादा मरहला तकरीबन रात 10:46 पर होगा और इख्तिताम 13 अगस्त की रात 12:58 के करीब होगा। चूंकि इस दौरान पाकिस्तान में रात होगी, इसलिए पाकिस्तान से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो घबराने या किसी अफवाह पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि फ़लाँ दिन सूरज ग्रहण से कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, फ़लाँ शख्स पर मुसीबत आएगी या फ़लाँ ख़ास वजीफ़ा ना पढ़ने से नुकसान हो जाएगा। एक मुसलमान को ऐसी गैर मुस्तनद बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात को सामने रखना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अब आइए जानते हैं कि इस्लाम में सूरज ग्रहण की क्या हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने यह ख्याल किया कि शायद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की वजह से सूरज ग्रहण हुआ है। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इस गलत फहमी को दूर फरमाया और वाज़ेह किया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। यानी इस्लाम हमें यह सिखाता है कि सूरज ग्रहण किसी इंसान की पैदाइश, मौत या किसी खास शख्स के साथ पेश आने वाले वाक़े की वजह से नहीं होता। यह अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है, और जब इंसान अल्लाह ताला की कुदरत की ऐसी निशानी देखे तो उसे गफलत में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अहादीस मुबारका में सूरज ग्रहण के मौका पर नमाज पढ़ने, दुआ करने, अल्लाह का जिक्र करने और सदका करने की तरगीब मिलती है। सही अहादीस में आता है कि जब सूरज या चांद ग्रहण हो तो मुसलमान नमाज और दुआ की तरफ मुतवज्जे हों। इसलिए अगर किसी ऐसे इलाके में सूरज ग्रहण नजर आ रहा हो जहां आप मौजूद हैं तो मुसलमान के लिए मुनासिब है कि नमाज कुसूफ अदा करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे और सदका और खैरात करे। लेकिन एक बात बहुत अहम है, चूंकि 12 अगस्त 2026 को सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, इसलिए पाकिस्तान में इसे देखकर नमाज कुसूफ अदा करने की बात नहीं बनती। लिहाजा सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर ये न समझे कि पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण नजर आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक और अहम बात भी समझने की जरूरत है। सूरज ग्रहण एक फल्कियाती वाक़या है। जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी का कुछ या पूरा हिस्सा जमीन के मखसूस इलाकों तक पहुंचने से रुक जाता है। 12 अगस्त 2026 का ग्रहण इसी कुदरती फल्कियाती निज़ाम का हिस्सा है। ये अल्लाह ताला की तख्लीक और कायनात के हैरत अंगेज निज़ाम की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाता है। ज़रा सोचें, एक तरफ इंसान अपनी ज़िंदगी के मामूलात में मसरूफ़ है, अपने कारोबार, मुलाजमत, घर, माल और दुनियावी मसाइल में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की बनाई हुई ये वसी कायनात अपने एक मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक चल रही है। सूरज, चांद, सितारे और ज़मीन सब अपने अपने निज़ाम में हरकत कर रहे हैं। ये चीज़ इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करने की दावत देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरज और चांद के बारे में अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं।
لہذا ایسے مواقع کو صرف خوف یا سنسنی پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 12 اگست کو سورج گرہن آپ کو آسمان پر نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ دنیا کے کسی ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں یہ گرہن نظر آئے گا تو براہ راست سورج کی طرف آنکھوں سے دیکھنے سے گریز کریں اور محفوظ فلکیاتی طریقے اختیار کریں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سورج گرہن نظر آ رہا ہو تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز ادا کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے خوبصورت راستہ یہی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی نظر آئے تو وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ محترم ناظرین، اور اب میں آپ سے ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ 12 اگست کے سورج گرہن کو رزق، دولت، شادی، قسمت یا کسی خاص دنیاوی فائدے کی یقینی ضمانت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ ہمیں دین کے نام پر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کی قرآن و سنت سے واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر آپ قرض میں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل رکھ دیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مشکل ہے تو نماز، دعا، استغفار اور جائز اسباب اختیار کریں، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، 12 اگست 2026 کا سورج گرہن ہمیں ایک خوبصورت سبق دے سکتا ہے۔ ہم دنیا کے معاملات میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج ہماری مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، چاند ہماری مرضی سے نہیں چلتا، رات اور دن ہماری مرضی سے تبدیل نہیں ہوتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق ہے۔ اس لیے جب کبھی قدرت کی کوئی بڑی نشانی ہمارے سامنے آئے تو چند لمحوں کے لیے دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے آج ہم سب ایک عہد کریں، ہم افواہوں پر یقین نہیں کریں گے، ہم دین کے نام پر غیر مستند دعوے نہیں پھیلائیں گے، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی دیکھیں گے تو اپنے رب کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک درست بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگ رہی ہیں تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامی معلومات، دعاؤں اور دینی رہنمائی پر مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدرت کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے بالکل اسی طرح کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز کسوف پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگے گا۔ بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آپ باہر نکلنے سے اجتناب کریں،
کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ہمیں ملے گی بڑی منفرد ملے گی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑے اور اپنے گھر میں موجود رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے صحیح ہے، ہم اس کی روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی، لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، جلد کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنس کی روح سے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ پہلا کام تو آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر 2 نوافل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے، جو کہ نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی کہ جو نبوی عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس عمل کو آپ نے بالخصوص کرنا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے، ان تینوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ آپ نے استغفار صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کا بتا رہا ہوں۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ نے نماز کسوف بھی ادا کر لی اور آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا تو کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی مانگ لی جائے۔ تو تیسرا کام آپ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی، ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ دعا کر لیں، اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے اللہ، آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے آگے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے سامنے آہذاریاں کر رہا ہے، اے میرے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں میں زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اے اللہ سب کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو میری بہنیں حمل سے ہیں، اے اللہ میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورے اعزاء کے ساتھ صحت مند پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، کسی کی گود کو مت اجاڑنا، بے شک اے اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے ملک کو زلزلے سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ تو جو ابھی سورج گرہن کو لگا رہا ہے
اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کیونکہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی قبور کو منور فرما، اور ہم سب کو سلامت رکھ، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔